अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है बल्दियाती इंतखाबी मैदान, सियासी जोड़ तोड़ भी हो रहा है और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस वक्त सिंध और पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा एक सियासी तज्जिया लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसकी। बहुत सारे लोग इस हवाले से जानना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान में इसके बढ़ने के इम्कानात क्या हैं। बूस्टर जो डोज़ है ख़ास तौर पे वैक्सीनेशन की, उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ पैनल होगा एक्सपर्ट्स का, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे प्रोग्राम के दूसरे से। में आखिर में हम ये आपको बताएंगे कि गवादर के लोग क्या चाहते हैं आखिर। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट की है और जो वहाँ जो माहीगीर हैं उनके मुतालबात मानने के बारे में बात भी की है। आगाज़ करते हैं जो सियासी गहमा गहमी है उस हवाले से। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कल जो इजलास बुलाया जाना था कौमी असम्बली का सदर पाकिस्तान की जानिब से, वो मुलतवी कर दिया गया है। इसमें बजट लेकर आना था। सो अभी लगता है कि जिस वक्त हुकूमत जो है वो कानून साजी के हवाले से, ख़ास तौर पे मिनी बजट के हवाले से मज़ीद कुछ सोच विचार में मुब्तला है। अब कौमी असम्बली का जो इजलास है वो OIC समिट के बाद बुलाया जाएगा, इस्लामाबाद में होने वाली है। ऑब्वियसली वहाँ एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मसरूफियत तो है, सो उसलिए शायद हुकूमत अपने जो खारजी मामलात हैं उसके ऊपर इस वक्त फोकस कर रही है। दूसरी जानिब जो PDM है उसने भी कुशन दे दिया है गवर्नमेंट को। 23 मार्च के बाद जो एक होने जा रहा था, एक लॉन्ग मार्च होने जा रहा था, वो अब 23 जो है मार्च को वो होगा। जो उस हवाले से जो है हुकूमत के पास काफ़ी ज़्यादा ये कुशन आ गया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूँ। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, आगाज़ करते हैं जो सिंध में इस वक्त हो रहा है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन है। जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो लोकल बॉडी का वो मुसवदा है वो पास करा लिया, लेकिन अपोजिशन ने एक बाकायदा APC करके उसको मुस्तरद कर दिया। कहते तो हैं कि कमेटी बना दी है, इनको इंगेज करेंगे, लेकिन ये इस वक्त सिंध के अंदर इतनी ज़्यादा महाजर आई बल्दियाती इंतखाबात से पहले, तो ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएंगे वहाँ पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। बिल्कुल ये बात ठीक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अकेले अगर उसने ये बल्दियाती बिल जो है वो पास करवा भी लिया और ये किसी तरह एक्ट बन भी गया, तब भी सियासी कशीदगी में इजाफा होगा। अब मसला यहाँ दूसरा है। बाज़ सिचुएशन में दूसरे सूबों के मुकाबले में यहाँ जब सियासी कशीदगी इस बुनियाद पर बनती है कि जहाँ लिसानी रंग नज़र आने लगे, चाहे वो उसका रिएक्शन हो बिल का या बिल के हक़ में बातें हों, तो उसका फ़ायदा लामोहला एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदरून सिंध चला जाता है और किसी हद तक MQM को शहरी इलाकों में चला जाता है। ये जो सूरत हाल है ये खासी परेशान कुन है। लेकिन जो बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं अंदरून सिंध, जाहिर है अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूत ग्रिप है वहाँ, क्योंकि वहाँ दूसरी सियासी जमातें उस तरह जाके सियासी सरगर्मियाँ नहीं करती, उनकी वहाँ सियासी तंजीमें उस तरह मौजूद नहीं हैं। तो जो सारा फोकस हो जाता है वो शहरी इलाकों में हो जाता है, और शहरी इलाकों में भी कराची में ख़ास तौर पे हो जाता है। अब कराची में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें एक तरफ जो है वो PTI है जिसके पास 14 MNAs वो जीते हैं, और पहली मर्तबा पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये हुआ है कि जिस जमात ने कराची का इलेक्शन जीता उसी ने वफाक में हुकूमत बनाई। ये पहली मर्तबा हुआ है, पहले नहीं होता था ये। अच्छा, तो इसके लिए अब उनके पास जो पिछले अगर हम दोबारा ये कर लें, ये टेक्निकल जो मुझे भी शोर आ रहा है। जी मज़हर साहब, तो ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन तो होंगे ना फिर सिंध के अंदर बल्दियाती, क्योंकि फिर मैं पंजाब पे भी जाऊंगी। साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सिंध में इस कानून के तहत जो अपोजिशन कह रही है उनके एतराज़ात हैं, तो फिर इसका मतलब है कि कंट्रोवर्शियल हो गए ना बल्दियाती इंतखाब अगर वहाँ पे हुए तो। कंट्रोवर्शियल से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाए तो वो एक अलग मसला है। मसला ये कि अगर एक मरतबा फिर कशीदगी ने कोई और रंग ले लिया तो कराची वापस जो है वो चंद साल पुराने कराची में वापस चला जाएगा। ये ख़तरनाक सूरत हाल है। अब अदालत में चैलेंज करेंगे। जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस MQM ने बुलाई थी उसमें सिर्फ PTI नहीं, मुस्लिम लीग नून भी ऑन बोर्ड थी। यानी PTI, मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और कुछ दीगर जमातों ने मिलकर, अब वो कोई फ्रंट तो नहीं बना है लेकिन उन्होंने एक मुश्तरका मौक़िफ़ ज़रूर इख्तियार किया। तो पीपल्स पार्टी को
یقیناً ان میں سے بہت سی چیزیں ان کو ریکنسیڈر کرنی پڑیں گی، اور میرا خیال ہے کچھ چیزیں انہوں نے کی بھی ہیں اس بل میں، صحیح. لیکن شاید ان کو مطمئن کرنا پڑے گا، صرف جو اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے، جو باہر بھی ہے جیسے جماعت اسلامی ہے، دیگر جماعتیں، ان کو بھی انہیں مطمئن کرنا پڑے گا، ورنہ یہ متنازع الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ ویسے انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ یہ تمام جماعتیں جب ان سے گفتگو کریں تو وہ جو وفاق کی ہوئی لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، خاص طور پہ ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس سے الیکشن وہ بھی کانٹروورشل ہو جائے گا. لیکن اگر ہم صوبے کے اندر دیکھیں تو اس وقت سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی جس طرح کی قانون سازی کر رہی ہے اس سے بھی الیکشن کانٹروورشل ہو جائے کیونکہ ان کے مخالفین وہاں پہ اپوزیشن نہیں مانتی. صابر صاحب، پنجاب کے اندر بھی مور اور لیس یہ سچویشن اس لیے ہوگی کہ اگر ای وی ایم انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی اس موقع پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے، جن کی بہت بڑی ایک پولیٹیکل ول ہے کہ ہم نے یہ کرنی ہے، تو وہاں پر بھی جو بلدیاتی انتخاب ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی وہاں پہ جنریٹ ہوگی. اصل میں اگر ہم اصولی طور پہ دیکھیں تو بلدیاتی الیکشن پہ تمام جماعتوں کا انحصار ہے، اور ہر جماعت، حکمراں جماعت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا ڈیزائن ایسا ہو کہ میکسیمم اسے کامیابی حاصل ہو. سندھ میں پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے. پنجاب میں ایک ایلیمنٹ آ گیا پاکستان مسلم لیگ کاف کا، انہوں نے اپنی شرائط منوائیں اور وہ ایڈ ہو گئے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ ملے. بلوچستان میں آپ کو پتہ مخلوط حکومت ہے، تو یہ سب تیاری کر رہے ہیں آئندہ عام انتخابات کے لیے کہ بلدیاتی الیکشن میں جتنی میکسیمم کامیابی حاصل کر لی جائے وہی سیٹ اپ آگے پھر ان کے کام آئے گا عام انتخابات میں. اس لیے اپوزیشن کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا، اور جو ڈیمانڈ پاکستان اپوزیشن جماعتیں سندھ میں کر رہی ہیں، وہی جماعتیں جو ہیں پنجاب میں اپوزیشن کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں، وہی کے پی کے میں دینے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ایک ہمارا مجموعی مزاج ہے جو ہے. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جمہوری ہیں، لیکن جب اس طرح کی کوشش آتی ہے، ٹائم آتا ہے، وقت آتا ہے، تو پھر اس میں میکسیمم سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس وقت تمام حکمراں جماعتیں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے صوبوں میں یہ کام کر رہی ہیں. لیکن صابر صاحب، اگر فار ایگزامپل سندھ کے اندر اگر اپوزیشن ساری اے پی سی کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے جی کہ یہ الیکشن ہمیں منظور نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی اس کے ساتھ اسی طریقے سے اسی قانون سازی اسی ایکٹ کے تحت الیکشن کراتی ہے، تو پھر وفاق میں وہ اپنا کیس مورلی لوز نہیں کر دیں گے؟ کیونکہ وہاں پر تمام اپوزیشن یہی بات پی ٹی آئی کی حکومت سے کہہ رہی ہے جی کہ ہمارا اس پہ کنسنسس نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صوبوں کو اویل کرنا، 18ویں ترمیم کے بعد بہت زیادہ جو اہم چیز ہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں، اس کے بعد پھر ضلعی حکومتیں ہیں، ان کو یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس وقت سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ہے. خیبر پختونخوا، وہاں پہ تحریک انصاف ہے. تو سندھ میں پیپلز پارٹی لا محالہ وہ یہ کام کر رہی ہے، اور اپنے آئندہ الیکشن کی اس کی ایک اور ریزن بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنا سخت کیوں موقف اختیار کیے. اس کی ریزن ہے کہ ان کو کافی اطلاعات اب تو موجود ہیں کہ آئندہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ ان کے درمیان انتخابی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا. اور یہ انتخابی الائز ہوں گے آئندہ عام انتخابات میں. اس بات کا اندازہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ کوشش کی تھی ایم کیو ایم کے ساتھ ملانے کی، لیکن ایم کیو ایم نہیں گئی. اور یہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ مزید چیزیں کھلیں گی، اس لیے بھی وہ ایم کیو ایم کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں سندھ میں، اور خاص طور پہ کراچی اور شہری علاقوں. یہ جو آپ نے الائنس کی بات کی مجید صاحب، میں اس میں اسی سے آپ سے سوال پوچھوں گی، کیا گنجائش ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا جب وفاق کے اندر الائنس ہوا تھا تو کراچی کے اندر پی ٹی آئی کا ووٹر ناراض تھا. انہوں نے کہا جی ان کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا اور اس کے بعد آپ نے الائنس کر لی ہے. ذرا کراچی کے کانٹیکس میں بتائیے، اور جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ ایم کیو ایم کی بہت بڑی پریزنس ہے، پی ٹی آئی بھی اسی جگہ میں اپنی وہ بنا رہی ہے جو ووٹ بینک اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہی ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ کی کوئی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش ہے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے درمیان؟ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو جو اس وقت کراچی میں جو سب سے بڑا سرپرائز ایلیمنٹ ہے وہ تحریک لبیک ہے،
اور تحریک لبیک ایسا سرپرائز ایلیمنٹ ہے کہ چونکہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے منظم نہیں نظر آ رہی، ایک سیاسی خلا ہے خاص طور پہ 22 اگست کے بعد کی صورتحال میں ایم کیو ایم کے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے ایک سیاسی خلا ہے. ان میں سے ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں ہمیں تحریک لبیک میں بھی نظر آتا ہے، وہ پی ٹی آئی میں بھی نظر آتا ہے جو ایم کیو ایم کا ہے. اب پی ٹی آئی 2-3 طریقوں سے ون اوور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر اس نے وہ منصوبے مکمل ہو گئے تو یقیناً اس کا فائدہ کیونکہ مڈل کلاس ووٹر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح یہ ابھی گرین لائن چلی ہے اور گرین لائن پہ ایک وہ بھی ہوا، اور یہ بات اپنی جگہ درست تھی کہ مسلم لیگ نون نے اس کو شروع کیا تھا، تحریک انصاف نے اس کو ختم کیا. اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں کہ چلیں کم سے کم کراچی کی ملکیت پہ لڑائی ہو رہی ہے، کسی منصوبے پر لڑائی ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد حالانکہ اس کا جو مین ڈیلے کا ریزن ہے وہ کچھ اور ہے جو شاید نہ مسلم لیگ نون بتا پا رہی ہے نہ تحریک انصاف بتا پا رہی ہے. اور اس کا جو بنیادی نقطہ تھا جس کی وجہ سے یہ منصوبہ اتنے سال ڈیلے ہوا وہ بلو لائن تھا. اور وہ بلو لائن اس لیے تھا کیونکہ بلو لائن سے الٹیمیٹلی اس نے نمائش کے بعد ٹاور تک بلو لائن نے لے جانا تھا، لیکن بلو لائن کا منصوبہ ابینڈنٹ ہو گیا کیونکہ جو سوراب بورڈ سے چل رہی تھی ادھر یہ ڈفرنس آ گیا کہ جو وہاں ایک بڑے بزنس ٹائکون ہیں. اچھا، مظہر صاحب کا جو ہے اس وقت نیٹ ورک کنیکشن بڑے ہی کوئی لگتا ہے اسٹریٹجک ایشو کے اوپر جو ہے وہ ڈسکنیکٹ، حالانکہ پہلے بالکل ٹھیک تھا، ڈسکنیکٹ ہو گیا. بڑی لگتا ہے کہ آپ کوئی بھاری نام لینے لگے تھے کہ کنیکشن ہی ہے جو وہ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کراچی میں ضرورت ہے کہ بھئی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. تحریک لبیک جو ہے وہ ایک سرپرائز فیکٹر ہو سکتا ہے. تھوڑا سا پنجاب کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے سندھ کے اوپر گفتگو کر لی ہے. پنجاب کے اندر صابر صاحب اس وقت کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے جو مہنگائی ہے، ابھی جو سروے سامنے آیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے، اور یہ ہمارے ارد گرد لوگ بھی اس ایشو سے پریشان ہے، بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے، گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے. سو پی ٹی آئی کی حکومت بلدیاتی انتخاب میں اس سارے بیگیج کے ساتھ جائے گی. کیا آپ کو پراسپیکٹس لگ رہے ہیں اس وقت ان کے؟ اچھا، تھوڑا سا میں سندھ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ابھی گرین لائن کی بات ہو رہی تھی. تو گرین آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک ہو گئے گرین لائن کے معاملے میں. جی جی جی. اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ایک ہو گئے اور ایک دوسرے کا دفاع کرتے رہے ہیں. ادھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہم آواز ہو گئے تھے، اور اس کی بھی ایک ریزن ہے. تو آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف یہ بہت ہے. اور آپ مظہر صاحب نے تحریک لبیک کی بات کی، تو ذرا سوچیے تحریک لبیک پہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے ساتھ آ جاتی ہے تو پھر کیا نقشہ ہوگا. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہونا انتخابی اتحاد ہی ہے، اور وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے صورت میں ہو یا ادروائز ہو. کیونکہ اب ساری پلاننگ جو پیش بندی کی جا رہی ہے وہ کی جا رہی ہے آنے والے انتخابات میں. ادھر بھی پی ڈی ایم کے اندر بھی یہ بات چیت چل رہی ہے کہ اس کو بھی ہم انتخابی اتحاد کی شکل دیں اور ابھی سے طے کریں کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ فارمولہ ہوگا، کیا ہوگا، کس کو کہاں سے کیا سپورٹ ملے گی. اور ادھر بھی تحریک لبیک بھی کو بھی کوشش کی جا رہی ہے، پی ڈی ایم والے بھی اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیوبند اسکول آف تھاٹ آلریڈی وہاں پہ موجود ہے، نورانی صاحب موجود ہیں، اس لیے اور تحریک لبیک اگر آ جاتا ہے تو وہ ایک اچھا پی ڈی ایم اچیو کر سکتا ہے. تو یہ ابھی آنے والے دنوں میں ذرا تھوڑا سا چلے گا، اور اسی تناظر میں ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بلدیاتی الیکشن کی بات کی پنجاب میں، تو پنجاب میں ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ کاف اب دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کچھ کرتی ہے یا پھر الگ الگ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. اگین پنجاب میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم 133 کا رزلٹ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی کم بیک کر رہی ہے، اور وہ بھی اپنا اثر دکھائے گی اگر واقعتاً دکھا لیتی ہے. فار ایگزامپل قاہرہ صاحب کے کچھ اضلاع ہیں ایسے. اور اگلا جو ایلیمنٹ ہوگا پنجاب کے لیے وہ ہوگا جے کے ٹی گروپ، کہ جہانگیر خان ترین صاحب کدھر جاتے ہیں، ان کا گروپ کدھر جاتا ہے، وہ اپنے اضلاع میں الیکشن کیسے لڑتے ہیں،
JKT کے جتنے بھی لوگ ہیں کیا وہ ایک گروپ کی صورت میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے؟ نون لیگ کے ساتھ ان کے جانے کے امکانات ابھی تک کم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ رابطے ہیں، تو پنجاب میں ذرا میدان تھوڑا سا اس حوالے سے سجے گا اور پنجاب کے اندر جو خاص طور پہ ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں، تو آبویسلی ایک تو وہاں پہ نظریں جو GT روڈ کے ارد گرد کے الیکشن ہے اس پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ تعین کرتا ہے بعد میں جی کہ اس پہ وفاق کے اندر کیا ہوگا۔ مظہر صاحب اگر ہم آپ سے گفتگو کر سکیں، پنجاب کے اگر ان کا نیٹ ورک ایشو جی دیکھیں ماریا، دیکھیں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن، پہلے تو سمجھیں کہ بلدیاتی الیکشن کیونکہ بہت گراس روٹ لیول کے الیکشنز ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بہت کم امکان ہوتا ہے کہ آپ الیکٹورل الائنس کریں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتا ہے، الیکٹورل الائنس مشکل ہوتا ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ میئر کا اگر ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا، اور یہ جو چیز ہوگی اس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی بالکل اسی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ نظر آئے آپ کو جو عام انتخابات میں نظر آتی ہے۔ اور یہاں جو ہے یہ بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ ڈائریکٹ الیکشن میں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں، کس پارٹی کے ہوتے ہیں، اور وہاں الائنس اگر ہوتا ہے تو پھر وہ غمازی کرے گا۔ اور یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ دیکھیں بلدیاتی الیکشن جو بھی پارٹی جیتے گی، خاص طور پہ پنجاب میں، اس کا لا محالہ فائدہ ان کو عام انتخابات میں ہونا ہی ہے۔ اور چونکہ یہ بہت بڑا رسک ہے جس کی وجہ سے PTI جو ہے وہ کنفیوز بھی تھی کہ اس نے شاید تاخیر کر دی الیکشن کرانے میں، ورنہ فواد چودھری صاحب وغیرہ کہتے تھے کہ الیکشن وہ 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد پنجاب میں کرا دینے چاہیے تھے بلدیاتی الیکشن۔ اب ذرا رسک ایلیمنٹ ہے، تو یہاں دو چیزیں ٹیسٹ ہیں۔ ایک یہ کہ اگر مسلم لیگ نون بلدیاتی اداروں میں زیادہ کامیاب ہوتی ہے تو PTI کے لیے پرابلمز ڈبل ہو جائیں گی، اور اگر PTI کامیاب ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون کا وہ مت جو ہے وہ خاصی حد تک ٹوٹ جائے گا کہ مسلم لیگ نون پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ ہاں، لیکن اس مرتبہ ہم نے ایک جو وہ روایتی سیاست ہے جو 90s میں ہم دیکھا کرتے تھے، PMLN ورسز پیپلز پارٹی، صابر صاحب، اس دفعہ جو NA 133 میں میدان وہ پڑا ہے، اب PTI تو obviously اس میں تھی نہیں انتخاب میں، لیکن ہم نے اسی طریقے سے روایتی جو ایک دوسرے کے بارے میں بیانات وہ 90 کی دہائی میں دیا کرتے تھے، خاص طور پہ طلال چودھری صاحب کا ہم نے بیان دیکھا، بالکل اس طریقے سے یہ کیمپین کی گئی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اندر دوبارہ جو ٹف ٹائم دینے کے ممکنات کیا ہے؟ کیا یہ NA 133 ایک علیحدہ سچویشن تھی کیونکہ PTI یہاں موجود نہیں تھی، پھر بہت سارے اور طریقے سے جو ہے سپورٹ حاصل کی گئی ڈفرینٹ گروپس کی، یا پورے پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اور پاکٹس نکلیں گی مزید؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 133 میں بہت گین کیا، اور 5000 سے وہ 33,000 پہ پہنچ گئی، اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ 90,000 سے آلموسٹ 46 پہ آ گئی، 50% ریڈیوس، اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ظاہر ہے کہیں غائب تھا، اس کی وجہ کہ ان کی امیدوار کوئی نہیں تھے۔ یہ فیکٹر جو ہے وہ پنجاب میں دیگر حصوں میں بھی ہمیں نظر آئے گا۔ میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ جہانگیر خان ترین گروپ اور مکمل پورے کا پورا، اور پھر خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب، اور جہانگیر ترین گروپ میں اب صرف ساؤتھ پنجاب نہیں ہے بلکہ سینٹرل پنجاب کے بھی لوگ موجود ہیں، اور وہ بہت اہم کردار ادا کرے گا کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ ان کو آپ الیکٹیبلز کہہ لیں، JKT کہہ لیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا، وہ مسلم لیگ نواز کی طرف آئے گا، کیونکہ اس کے پاکستان تحریک انصاف میں چانسز بہت کم ہیں، وہ تلخیاں بہت آگے تک جا چکی ہیں، اور ظاہر ہے اب مقدمات درج ہوئے اور جیل جانے سے بال بچے، بلکہ ان کا ایک MP ہے تو جیل جانا بھی پڑا ان کو، معافی مانگنی پڑی۔ تو یہ ساری چیزیں پھر علیم خان صاحب کا معاملہ ذہن میں رکھیے کہ علیم خان صاحب نان فنکشنل خود ہوئے اور بڑے زور دے کے انہوں نے استعفیٰ اپنا منظور کروایا ہے، اور کافی عرصے سے وہ کوشش کر رہے تھے، وہ بھی آج کل خاموش ہیں۔ تو ابھی آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو سرپرائز ہو سکتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہیں، ہم کسی کو بھی آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔
سو اس وقت مظہر عباس صاحب یہ جو صابر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی یہ چھوٹے جو گروپس ہیں ابھی بظاہر یہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، لیکن آبویسلی آگے پنجاب کے اندر جس طرح کا منظرنامہ بنے گا یہ جدھر اپنا بوجھ ڈالیں گے ان کی ایک تو ہمیں ہوا کا رخ بھی پتہ چل جائے گا، اور دوسرا آبویسلی کہ پھر ان کے پاس نمبر گیم سٹرانگ ہو جائے گی. ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے یہ کس خاص وقت کا انتظار ہے، یا یہ الیکشن کے سے پہلے نمودار ہوں گے، الیکشن کے ارد گرد نمودار ہوں گے؟ دیکھیں ماریہ، آصف علی زرداری صاحب اور چودھری پرویز الہی کی ذہنی ہماہنگی بہت ہے، اور جو آخری مرتبہ زرداری صاحب ملے تھے اس میں دونوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو 2023 کے الیکشن ہے وہ ہمیں کس طریقے سے لڑنا ہے. زرداری صاحب بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ سندھ کے اندر انہیں پہلے سے زیادہ نشستیں ملیں گی، اور اسی طرح پی ایم ایل کیو کو وہ تقریباً انہوں نے پنجاب کی فرنچائز جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کو دے رکھی ہے، اور پی ایم ایل کیو یعنی چودھریز اور زرداری صاحب اور جہانگیر خان ترین، اور ہو سکتا ہے کہ باقی جو ڈسگرینٹل ایلیمنٹ مختلف جماعتوں کے ہوتے ہیں ان سے مل کے، تو وہ پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن اسٹریٹجی انہوں نے خاصی حد تک ورک آؤٹ کی ہے. اور ان کے نزدیک اور کوئی چیز نہیں ہے، ان کے نزدیک صرف ایک چیز ہے کہ کس طریقے سے پنجاب میں ہم کم سے کم اتنی نشستیں حاصل کر لیں کہ ہمارا ایک ڈیسائسو فیکٹر ہو جائے، اور ایک ہمیں نظر انداز نہیں کیا جا سکے جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا آئندہ فیصلہ ہو. تو یہ جو صورتحال ہے وہ بہت بہت سگنیفیکنٹ ہے. اب اس میں آگے چل کے ظاہر چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، پولیٹکس وہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے آئندہ الیکشن جیتنے کے لیے پنجاب جیتنا بہت ضروری ہے. پچھلی مرتبہ 2018 میں پنجاب میں ان کی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں رہی اس طریقے سے، انہیں ڈیپینڈ کرنا پڑا اپنے الائز پر. اب اگر الائز کہیں اور سوچ رہے ہیں تو یا تو انہیں پنجاب ان الائز کو دینا پڑے گا اگر انہوں نے مرکز میں آگے الیکشن وہ کرنا ہے، لیکن ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. بلدیاتی الیکشن بہرحال کروشل ہوگا، سندھ کے اندر بھی کروشل بھی ہوگا، اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بات اس کو یقینی بنانا ہوگا کہ کنٹروورشل نہ ہو، کیونکہ اگر یہ 2023 کے انتخابات کی کنٹروورسی کے حوالے سے بار بار یہ جماعتیں بات کر رہی ہیں تو اس بات کو بھی انشور کیا جائے کہ یہ سندھ کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بلدیاتی لیول پہ انتخابات ہیں، ان کو بھی کنٹروورشل نہیں ہے ماریا. سو پھر یہ تو آپ کی اپنے نظریے کی نفی ہے نا صابر صاحب، جو اگر سندھ میں وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے اور آپ چاہتے ہیں وفاق میں کنٹروورشل نہ ہو، تو یہ دونوں جگہ پہ دو ڈیفرنٹ پالیسی تو نہیں چل سکتی ہے. یہ تو بڑا ایویڈنٹ ہے. دیکھیں اب یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں صرف وہی الیکشن تسلیم کیا جاتا ہے، جو پارٹی جیت جائے وہ تسلیم کرتی ہے، باقی کوئی نہیں تسلیم کرتا. یہ ابھی وہی ٹرینڈ چل رہا ہے. صحیح، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب اور صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جب بریک پہ جائیں گے آپ اومیکرون کے حوالے سے بات کریں گے کہ بھائی یہ جو نیا ویریئنٹ آیا ہے یہ کتنا خطرناک ہے، اس پہ بوسٹر شاٹ جو ہے کیا وہ اثر کرتا ہے، اگر آپ نے بوسٹر جو ہے وہ ویکسین لگوانی ہے کتنے عرصے کے بعد لگائیں، وہ کتنی افیکٹو ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹس کا ایک پینل موجود ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم ہے، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور سے ہیں. ڈاکٹر زعیم ضیاء DHO اسلام آباد ہے. یہ ساری جو ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کو ایڈمنسٹریٹر کر رہے ہیں کیپٹل سٹی کے اندر. اومیکرون ویریئنٹ کے حوالے سے ہم اس سیگمنٹ کے اندر خاص طور پہ بات کریں گے کیونکہ اس نے پوری دنیا کے اندر ایک نئی تشویش کی لہر دوڑا دی ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا یہ اتنا خطرناک ہے جتنا کہ شروع میں اس کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، ویکسینیشن کیا اس کے اگینسٹ کام کرتی ہے، ایسے بہت سارے سوالات. اور خاص طور پہ جو آپ بوسٹر ویکسینیشن ڈوز لگوانا چاہتے ہیں اس سے متعلق بھی کویشچنز ہم پوچھیں گے. آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سر یہ جو اومیکرون ویریئنٹ ہے، یہ جو ساؤتھ افریقن ویریئنٹ تو خیر اس کو پھر نہیں کہنا مناسب ہوگا، لیکن اومیکرون اس کا جو نام ہے، یہ کیا بہت زیادہ خطرناک ہے؟ کیا یہ ڈیلٹا ویریئنٹ جتنا ہی خطرناک ہے یا کم خطرناک ہے؟ کتنا پریشان اس سے ہونا ہے، کتنا گھبرانا ہے، کتنا نہیں گھبرانا؟ بہت شکریہ ماریہ. دیکھیں اومیکرون کو آئے ہوئے یہ 24 نومبر کو آیا تو تقریباً 2 ہفتے کے 2.5 ہفتے ہو گئے ہیں. تو ابھی یہ بہت تھوڑا عرصہ ہے اس چیز کو ایویلیویٹ کرنا کہ جو آپ کا سوال کا ہم جواب کلیئرلی دے سکیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک اومیکرون 57 ممالک میں موجود ہے، لیکن کسی بھی ملک سے اومیکرون کے سفرر کی ڈیتھ نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے. اور دوسرا اس نے جتنے بھی سفررز ہیں ان میں مائلڈ یا ماڈریٹ ڈیزیز کی ہے. اس لیے ہم یہ اب کنکلوسیولی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم خطرناک ہے ڈیلٹا سے. اور ابھی بھی 95% جو کیسز دنیا میں ہو رہے ہیں وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہی ہو رہے ہیں. حالانکہ اومیکرون اس لیے اس کو ہم ویریئنٹ آف کنسرن کہتے تھے کیونکہ اس میں 50 سے زیادہ میوٹیشنز ہیں اور ان میں سے 30 کے قریب اسپائک پروٹینز میں ہیں. اسپائک پروٹینز وہ کانٹے ہیں جن سے یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے کو لگتی ہے S2 ریسیپٹرز میں ان کے لنگز میں انٹر ہونے کے بعد. اس لیے جہاں تک ویکسینیشن کا آپ کا سوال ہے, ویکسینیشنز ہمارے خیال میں جو ہم امیونوجینسٹی پہ کام کر رہے ہیں کہ ابھی بھی کافی حد تک افیکٹو ہیں. پروٹیکشن فرام اینی ڈیزیز, یعنی کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ویکسین سے آپ کو بیماری ہو نہ, تو اس کا چانسز 65% ابھی بھی ہیں. لیکن اگر آپ کو ہوگی تو اومیکرون سے ہوگی تو مائلڈ ڈیزیز ہوگی, سویئر ڈیزیز نہیں ہوگی. اس لیے ویکسین لگانا انتہائی ضروری ہے, اس لیے کہ آپ کو اگر اومیکرون یا ایون ڈیلٹا ویریئنٹ بھی خدا نہ خواستہ لگتا ہے تو وہ مائلڈ ڈیزیز صرف کر سکے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ہرڈ امیونٹی کریٹ کریں گے, اس وائرس کو دنیا سے رخصت تبھی کر سکیں گے جب پوری دنیا کے ممالک 80% سے زیادہ لگوا لیں گے اپنی آبادی کو. افریقہ جہاں سے یہ ارائز کیا ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ افریقہ سے ہی آئیں گی یہ میوٹیشنز, اس لیے کہ وہاں صرف 6% کو ابھی تک لگی ہے. دنیا کے جو امیر ملک ہے جو ویکسینز کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو اور لوگوں تک اس کی رسائی کو ممکن نہیں بنا رہے ہیں, یہ ایک سیلفش ایکٹ ہے کیونکہ جب تک کہ دنیا کا ہر ملک ہے اس میں ویکسینیشن بھرپور طریقے سے نہیں ہوگی, پوری دنیا تب تک سیکیور نہیں ہوگی. ڈاکٹر زعیم صاحب, یہ جو ویکسینیشن کی بات کر رہے ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب, اوبویسلی 6 مہینے پہلے جب یہ سے پہلے جنہوں نے ویکسینیشن لگوا دی اب ان کی بوسٹر ڈوزز لگنا شروع ہو گئی. یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ لگوانی چاہیے ہیں, کون سے لوگ ہیں جو اس کے لیے ایلیجبل ہیں, کون سے لوگ ہیں جن کو انتظار کرنا پڑے گا, اور کیا یہ صرف ٹریولنگ کے لیے ضروری ہے یا لوکلی بھی اب یہ اس کو اب آگے جا کے مینڈیٹری کریں گے؟ جی بہت شکریہ ماریہ صاحبہ. یہ ایک جو اس وقت بوسٹر ڈوزز ہے وہ 3 کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے الاؤ کی گئی NCOC کی اور وفاقی وزارت صحت کی طرف سے. اور اس میں سب جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ یا آپ ادھر ہیلتھ کیئر ورکر ہیں کسی بھی عمر کے, یا پھر آپ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور آپ کو ویکسین جو ہے وہ 5-6 مہینے پہلے لگی تھی اور اب آپ کی جو 6 مہینے گزر چکے ہیں اور آپ بوسٹر لگوانا چاہتے ہیں تو آپ واک ان کر لیں. اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ امیونو کمپرومائزڈ کی ہے, وہ کسی بھی قسم کے اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوں جس کا اپنا ڈیفنس سسٹم جسم کا جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہو, اس طرح کے پیشنٹس کے اندر ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن کے اوپر آپ کسی بھی ٹائم واک ان کریں. اور ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ 6 مہینے پہلے ویکسین لگی ہو, اور کسی بھی ٹائم آپ سینٹر میں چلے جائیں اور وہاں سے ویکسینیشن لگوا لیں. اور ویکسینیشن اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ جو اومیکرون ہے, جتنی پہلی ویوز آئی ہیں اس کے اندر جو زیادہ ویکسینیٹڈ جو لوگ تھے, جو ایریاز تھے وہاں پر لوگوں کو اتنی زیادہ مورٹیلٹی نہیں ہوئی, اتنے انتقال نہیں ہوئے. اور اس سے یہ ریسرچ بھی پروو کرتا ہے کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں ان کے سمٹمز بھی کم ہوتے ہیں, ان کی ری انفیکشن ریٹ بھی کم ہوتا ہے, اور ان کی جو انفیکشن کے بعد جو سیویرٹی آف ڈیزیز ہے یا پھر مورٹیلٹی ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. صحیح. سو یہ اس لیے آپ کہتے ہیں لگوانا ضرور. لیکن یہ ویسے بتائیے کہ بہت سارے لوگوں میں یہ ایک کانسپریسی تھیوری بھی ہے نا, یہ عام لوگوں کا سوال ہے, اس لیے اس کو میں بار بار پوچھتی ہوں تاکہ یہ ڈی بنک ہو. یہ جو مت ہے کہ کچھ عرصے بعد ایک نیا ویریئنٹ آ جاتا ہے, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ اور ویکسینیشن لگوائیں؟ کیا اس کے پیچھے یہ بھی تھیوری ہے کہ بھائی یہ جو ویکسین ہے دنیا نے بنانی ہے, ایک اکانومی ہے اس کے پیچھے؟ جی ڈاکٹر جاوید صاحب, کیا یہ ویکسینیشن کی اکانومی کی وجہ سے بار بار ایک نیا ویریئنٹ آ جاتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے؟ یہ بڑے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سب بنایا جو ہے ایک اسکیم کے تحت ہو رہا ہے. دیکھیں ماریہ, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کل ہم نے دوسری برتھ ڈے منائی, سالگرہ منائی کووڈ-19 کی وائرس کے دنیا کو آنے کی. 11 دسمبر 2019 کو یہ دنیا میں آیا, اور جب یہ 2 وائرسز مل کے ایک وائرسز ملی ہارس شو بیٹ میں, اور وہاں سے انسانوں کو سوئچ ہوئی جس کو ہم اسپیشیز سوئچ کہتے ہیں. تو 2 کیونکہ وائرسز ملی, یہ بہت بڑے سائز کی وائرس پارٹیکل ہے,
اس کا وائریون سائز بہت بڑا ہے اور اس کی 39,000 میوٹیٹنگ پوزیشنز ہیں، اور کیونکہ یہ باڈی کے اندر اور باہر بھی ایون ریپڈلی ڈیوائڈ کرتی ہے، تو اس لیے اس کی میوٹیشنز تو ایکسپیکٹڈ ہیں، آئیں گی، آتی رہیں گی، 39,000 آ سکتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ابھی ہماری بہت بچاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے کہ اتنی میوٹیشنز نہیں آ رہی، اس کی بہت زیادہ میوٹیشنز آئیں گی۔ اس کا صرف حل یہی ہے، اللہ کی مرضی سے ہی آئی ہے، اس کی مرضی سے جائے گی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن حل یہ ہے کہ فوری طور پہ اس کو رخصت کیا جائے دنیا سے، اور جو ویکسین کی ایکیوٹی کی پرابلم ہے غریب ممالک میں، لوگوں کو ڈھونڈ کے ہنٹ کر کے لگائی جائے، اور ویکسینیشن ریٹ پوری دنیا میں اس کو امپروو کیا جائے، ہر ملک امپروو کرے۔ ادروائز جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، اسرائیل چھوٹا سا ملک تھا، اس نے ہرڈ امیونٹی سب سے پہلے کریٹ کی، لیکن اب وہ بھی اسٹرگل کر رہا ہے۔ ویکسین میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں نو بڈی از سیف انلیس ایوری بڈی سیف، تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ یہ میوٹیٹ کرے گی اور کرتی رہے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہی زندگی لوٹے، اپنی پابندیوں کے بغیر، اپنی خواہشات کے بغیر زندگی گزاریں، وائرس ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے کہ کس طرح گزارنی ہے، تو پھر ہمیں ہرڈ امیونٹی کی طرف جانا ہے۔ ابھی بھی پاکستان میں بھی 50 سے زیادہ فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں لگی ویکسین، تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں میوٹیٹ کرے گی؟ یہ ضرور کرے گی۔ یہ ویکسین ہیزیٹنسی ابھی کیوں ہے ڈاکٹر زعیم؟ کیونکہ آپ لوگ تو روزانہ لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جو ویکسین کروا رہے ہیں، اب تو حکومت نے بہت ساری چیزوں کے اوپر اس کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ آپ باہر جو ہیں، اب کچھ ایسے سکولز بھی ہیں جہاں اپنے بچوں کو پک کرنے نہیں جا سکتے اگر ویکسینیشن کارڈ نہ ہو، آپ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ بہت ساری جگہوں کے اندر نہیں داخل ہو سکتے، لیکن ابھی بھی ویکسینیشن کی ہیزیٹنسی ہے آپ کے نزدیک؟ اب لوگ آ رہے ہیں لگوانے کے لیے، آہستہ آہستہ وہ کنونس ہو رہے ہیں؟ جی، اس کے اوپر ہمارے جتنے بہت سارے لوگ بہت ڈفرینٹلی رسپونڈ کرتے ہیں، اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے جو شروع سے اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی کہ جو سب سے پہلے لگوانے والے تھے وہ خود آ رہے تھے، اور جو نہیں آ رہے تھے یا بیمار تھے یا گھر پہ تھے یا پھر ریفیوزلز تھے، ان کو آؤٹ ریچ پروگرامز کے تحت ہم نے کیٹر کیا۔ اگر اسپیشلی میں اسلام آباد کے حوالے سے بات کروں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس لیے بھی کہ سینٹر دور ہونے کی وجہ سے، یا پھر جا کے رش کی وجہ سے، یا پھر اپنا آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے تھے، یا پھر وہ لوگ تھے جو ان کنسپیریسی تھیریز پہ بلیو کرتے تھے کہ ویکسین جو ہے اس کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کو پتہ نہیں تھا کہ ویکسینیشن لگوانی۔ ان تمام جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی اپنائی گئی کہ بہت سارے لیولز پہ اسٹیٹک سینٹرز بنائے گئے، آؤٹ ریچ پروگرام اپنایا گیا، اور گھروں کے اندر ویکسینیشن، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکولس کے اندر ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ یہ گریجولی جو ہے نا، لوگ ابھی بہت حد تک لوگوں نے، اگر اسلام آباد کی بات کرو تو 90% سے زیادہ لوگوں نے فرسٹ ڈوز لگوا لی ہے، جو ہمارا ٹارگیٹڈ وہ تھا پاپولیشن تھی، اور 75% سے زیادہ لوگوں نے اپنی ڈبل جو فل ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے۔ ایک اور جو چیز تھوڑی دیر پہلے آپ نے پوچھی تھی، میں اس کو بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ ایک اور جو ایڈیشنل ڈوزیج ہے اس کی لگنے کے لیے، وہ ٹریولرز کے لیے جو انٹرنیشنل ٹریول جو ریکگنائز ویکسینز ہیں انہوں نے نہیں لگوائی، تو اب ان کے لیے جو پرابلم آ رہی ہے، تو وہ نیشنل بینک کے اندر ایک چالان فارم جمع کراتے ہیں، اس کو اپنے سینٹر پہ لے کے جائیں، اور وہاں پہ ان کو بوسٹر بھی لگ جاتا ہے اور ایڈیشنل ڈوز بھی لگ جاتی ہے، تو یہ ایک ایلیمنٹ تھا۔ اور تیسری بات جو ہے، ابھی تک ہمارے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے فیکشن ہے کمیونٹی کا جو ہیزیٹنٹ ہے، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے ان کے اندر بھی ہم کوشش کریں کہ ریچ آؤٹ کریں اور ان کو بھی کنونس کریں، علماء کو، ہمارے جتنے بھی لوگ تھے ان کو انگیج کیے، اور کافی حد تک ہمیں اسلام آباد میں ان کے تعاون کے بغیر تو خیر، لیکن اسلام آباد کی ایک بات یہ بھی کہ چونکہ یہ شہر ایسا ہے جہاں پہ زیادہ تر سرکاری ملازمین بھی ہیں، اور وہ مینڈیٹری ہے، حکومت نے کہا جی تنخواہیں نہیں ملیں گی، ویکسینیشن نہیں لگی ہوئی، کئی جگہوں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے اسلام آباد از اے گڈ سیمپل سیٹ، لیکن یہ تمام ملک کے لیے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ ڈاکٹر جاوید صاحب، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی کووڈ کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے اندر بہت سارے اثرات ہوئے، جس کو لانگ کووڈ کہا جاتا ہے، لانگ کووڈ میں آپ لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں لوگ؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں کووڈ ہوا، روبہ صحت ہوئے، اس کے بعد ان کو اور مختلف کمپلیکیشنز ہوئی ہیں، جس میں ذہنی طور پہ بھی دباؤ ہے، برین فاگنگ بھی ہے۔ اس لانگ کووڈ کے اوپر کے اندر آپ کیا کیا اور اثرات دیکھتے ہیں لوگوں میں؟ دیکھیں ماریہ، سب سے پہلے میں بتاؤں کہ کووڈ جو ہے یہ جن لوگوں کو افیکٹ ہوتا ہے ان میں دو پرابلمز ہوتی ہیں، ایک تو انفیکشنز ہوتے ہیں، بار بار نمونیاز ہوتے ہیں لنگز کے،
दूसरा जो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है वो आपके ब्लड की जो क्लॉटिंग मैकेनिज़्म है, कोएगुलोपैथी जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ जाता है। खून आपका क्लॉट करता रहता है और वो कई महीनों तक और सालों तक रहता है। और इसलिए जो ख़ासकर लोग ऐसे हैं जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, फालिज है या कोई और कोमोबिडिटीज़ हैं, उनको हम रिकमेंड करते हैं कि उनको एंटी कोएगुलेशन यानी उनका खून थिन आउट किया रखा जाए कई महीनों और या सालों तक। दूसरा जो हमने देखा एक बहुत अच्छी चीज़ कि वो जो एस्प्रिन लोग लेते हैं, एस्प्रिन एक पुअर्स मैन ड्रग है, बहुत सस्ती भी है किसी भी कंपनी की, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। हमारी अपनी स्टडी ने शो किया कि जो लोग एस्प्रिन ले रहे थे कोविड होने से पहले, उनका वेंटिलेटर पे जाने का सीरियस डिजीज़ के साथ चांस तकरीबन 37% कम हो गया। अच्छा। और उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि जिसको भी कोविड हुआ है वो कम से कम 4 से 5 साल एस्प्रिन छोटी 75 मिलीग्राम एक गोली लेता रहे। वो बहुत हद तक अपने क्लॉटिंग मैकेनिज्म से बचा रहता है। ये बेज़रर सी चीज़ है। दूसरा, विटामिन डी का रोल हमने देखा अपनी हमारी विक्ट्री ट्रायल पब्लिश हुआ बड़े हाई इम्पैक्ट जर्नल में, जिसमें देखा कि जिनका विटामिन डी पाकिस्तान में 80% लोगों का कम है। अगर वो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन कर लें किसी तरीके से भी, चाहे वो 2 हफ्ते बाद, महीने बाद एक कैप्सूल खा लें 2 लाख यूनिट का किसी भी कंपनी का, तो उनकी भी जो दोबारा कोविड होने का चांस भी कम रहता है और दूसरा उनको इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी कर्टेल हो जाते हैं। बाकी एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, वज़न कम करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, तो ये सारे काम करने चाहिए। डॉक्टर सईम साहब, ये तो डॉक्टर साहब ने बताया जी कि ये अगर कोविड से रूब सेहत होने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपकी स्ट्रगल ख़त्म हो जाए। अभी ये जो लोग सेकेंड डोज लगवाने के लिए, मैं बूस्टर शॉट की बात करा रही हूँ, इसमें वो तमाम लोग जिन्होंने पहली जो वैक्सीनेशन लगवा ली हो, वो उसके कितने अरसे के बाद उनको चाहिए कि वो बूस्टर डोज लगवा लें, और अगर वो नहीं लगवाना चाहते 6-8 माह बाद, तो वो कितने अरसे तक इंतज़ार कर सकते हैं जो पहली उन्होंने एक दफ़ा वैक्सीनेशन करवा लिया उसके बाद? क्या बहुत ज़रूरी है बूस्टर शॉट लगवाना? ना भी लगवाएं उसके बावजूद भी इम्यूनिटी रहेगी? जी मारिया साहिबा, इसमें क्योंकि इंटरनेशनली अभी रिकमेंडेड है और तमाम जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं ग्लोबल जो उन्होंने इसको रिकमेंड किया कि बूस्टर डोज जो है वो लगनी चाहिए। बूस्टर डोज के लिए जो अभी करंटली जो ड्यूरेशन जो है वो कम से कम 6 महीने ज़रूरी है कि अगर कोई 50 साल से ऊपर है और 6 महीने पहले उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो 6 महीने कंप्लीट होने के ऊपर अपना बूस्टर ज़रूर लगवा लें। और वो बूस्टर रेजिमेंट जो है वो वहाँ पर सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे जो वैक्सीनेटर बैठा तो जो डेटा एंट्री वो आपको बताता है कि आपको कौन सी वैक्सीन लगती है। ठीक है। साथ साथ में हम ये लोगों से अपील भी करते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई अभी तक, वो स्टेप फॉरवर्ड करें और इसके जो फ़वाइद हैं वैक्सीन लगने के, कि जिसकी वजह से री इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ सिवेरिटी या मोर्टेलिटी कम होने की अगर डेटा उठा के देखें तो हॉस्पिटल में जितने भी एडमिटेड पेशेंट्स हैं जिनकी क्रिटिकल सिचुएशन है वो उनमें से आपको ज़्यादातर लोग जो है वो अनवैक्सीनेटेड लोग नजर आएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए 6 महीने के अंदर जिन्होंने बूस्टर लगवाया है, जो 6 महीने जिनके हो चुके हैं वो अपना बूस्टर लगवा लें। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड और हेल्थ केयर वर्कर्स, और आने वाले दिनों में एनसीओसी के गाइडलाइंस के मुताबिक जो बाकी एज ग्रुप्स हैं हो सकता है उनके लिए भी खोल दिया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर ज़हीम ज़िया मौजूद। बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन के हवाले से जो पहले जितना एकदम से डर, खौफ, तशवीश थी, मामला उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए है और अब दोबारा अपनी वैक्सीनेशन का जो अगला बूस्टर फेज़ है उसके बारे में गौर करना चाहिए लोगों को। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गवादर के हवाले से खबर सामने आई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि जो गवादर के माहीगीर हैं, मैंने गवादर के जवाहकश माहीगीरों के बिल्कुल जायज़ मुतालबात का नोटिस ले लिया है। ट्रॉलर्स की जानिब से गैर कानूनी माहीगीरी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान से बात भी करूँगा। ये आखिर मसला है क्या? ये एक तहरीक है, ये एक धरना है जो कि दिया हुआ था गवादर के अंदर लोगों ने। इसमें वो क्या मुतालबात कर रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे, आइए हम आपको बताते हैं। अगर हम दिखा सकें उस पूरे जो मजमे थी उसकी फुटेज दिखा सकें। हक दो तहरीक का गवादर में धरना 15 नवंबर से जारी है, जिसमें मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक है। गवादर को हक दो तहरीक के जो मुतालबात हैं वो क्या हैं? वो कहते हैं जी कि समंदर को ट्रॉलर माफिया से पाक करने के लिए कानून साजी की जाए
और फिशरीज ऑर्डिनेंस 1986 पर अमल दरामद किया जाए। माही गिरों के कारोबार में आज़ादी के लिए एंट्री टोकन का खात्मा किया जाए। ईरान से बॉर्डर के ज़रिए तिजारत और एशियाई खुरनोश की नकलो हमल से पाबंदी हटाई जाए। बड़ी शाहराहों से गैर ज़रूरी चेक पोस्टों का खात्मा किया जाए। गवादर में मौजूद शराब और शीशे खानों के लाइसेंस मनसूख किए जाए। गवादर में मुकम्मल यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाए और फौरी तौर पर वीसी तैनात किया जाए। महकमा तालीम में नॉन टीचिंग स्टाफ की असामियों के ऑर्डर जारी किए जाएँ। ज़िला गवादर को आफत ज़दा करार देते हुए यूटिलिटी बिल्स के बकाया जात माफ़ किए जाएँ और माहाना 300 रिहायशी यूनिट्स की सब्सिडी भी दी जाए। कोस्ट गार्ड ने जीवनी से ओरमारा तक जितनी गाड़ियाँ, कश्तियाँ और स्पीड बोट्स पकड़ी हैं उन्हें फौरी वापस किया जाए। गवादर और मुल्लिका तमाम इलाकों से पानी बहरान का खात्मा करने के लिए उन्हें हंगामी बुनियादों पर पानी फराहम किया जाए। चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी के ज़्यादातर मुलाजमीन गवादर और बलूचिस्तान से बाहर के हैं। यहाँ मुकामी जो लोग हैं उनको तरजीह दी जाए। हक दो गवादर को तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान और दीगर अफराद पर जो कायम मुकदमात हैं वो वापस लिए जाए। मौलाना हिदायतुर रहमान का नाम 4th शेड्यूल में डालने के लिए लिखा गया ख़त वापस लिया जाए। 5 दिसंबर 2021 को सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात में धरने के शुरका के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। कुछ मुतालबात पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जबकि कुछ मुतालबात के लिए वक्त मांगा गया था। मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आएगा तब तक धरना ख़त्म नहीं करेंगे। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से इसका नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि मैंने गवादर के जवाकश माहीगीरों के बिल्कुल जायज़ मुतालबात का नोटिस ले लिया है। ट्रॉलर्स की जानिब से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान से बात भी करूँगा। तो गवादर में होने वाले जो इस एहतजाज में लोग चाह क्या रहे थे ये हमने आपको बताया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।